खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद थी कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने ये कहा कि फैसला अब कल सुनाएंगे। आज महफूज हो गया, कल फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन एक बात ये तय है कि पाकिस्तान की आला अदलिया, उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, तब सब ही के सब हमारे लिए इज़्ज़त व तकरीम की एक अलामत हैं, हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। और चाहे हम वो कोई फ़ैसला किसी शख्स के ख़िलाफ़ भी आए, लेकिन पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इस बात को पाबंद करता है हमें पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से कि हम उस फैसले को कबूल करें। अगरचे अदालत का अगर फैसला आ जाए, उस फैसले पर आप फेयर कमेंट कर सकते हैं, एक हद तक तनकीद कर सकते हैं, लेकिन फैसले के बाद या फैसले से पहले जज के कंडक्ट पर बात करना, ये किसी तौर पर कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हमने ये देखा कि जब ये फैसला या ये केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक बड़ी मुनज़्ज़म सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। उनको बहुत ही बुरे अलकाबात से नवाजा गया और इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए जज साहब के खिलाफ ये सारी की सारी मुहिम चलाई और उसमें हिस्सा लिया। और सिर्फ बात ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ ये केस का फैसला या केस का ये जो अपील थी उसकी वो सुन रहे थे, उसकी समाअत कर रहे थे। अभी एक एपेलेट फोरम और भी बाकी है। कल जो भी फैसला आता है, अगर रिलीफ मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, जो कि पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया था ड्यूरिंग ट्रायल के पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाए, फिर हम इस केस को देखेंगे। ये किस तरीके से मुनासिब है कि हम अपने इदारों को टारगेट करें, उन्हें कमज़ोर करें, उनकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर करें। सानिया 9 मई को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और फिर अदलिया के खिलाफ इस दफ़ा ज़मानी हमले शुरू कर दिए गए हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे और कुछ बात होगी। आजकल जो बिजली के बिलों का एक बहरान चल रहा है, वफाकी काबीना ने इस पर तफसीली गौर खौस किया और कल जो वजारत तवानाई की सिफारिशात हैं उसको हतमी शक्ल दे के कोई ना कोई ऐलान कल मुतवक्को है। इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तनसीब साहब, सीनियर वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनसीब बुखारी साहब आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, माहिर माशियात हैं और तवानाई के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI के रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी। तनसीब बुखारी साहब, वेरी क्विकली आपके पास आऊँगा। ये जो एक सबसे बड़ी अदालत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट, उसके सबसे बड़े जज साहब के खिलाफ जो ये मुहिम चली है, इससे पहले कम से कम मैंने ये चीज़ नहीं देखी या ऑब्जर्व की। अगर आपने की हो तो आप बता दें और इस पर क्या कहेंगे। ये कितना बुरा है ओवरऑल एक जुडिशरी के लिए, कानून के लिए और आम शहरियों के लिए। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। आज तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तवील हेयरिंग हुई। चीफ जस्टिस साहब ने तमाम कौंसल्स को एट लेंथ सुना और बड़े पेशेंस के साथ सुना। आप जैसे फरमा रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन तो हमारे मुल्क का एक रोग बन चुकी है। किसी भी चीज़ को ले कर के अगर आप उसको मेलाइन करना चाहें, किसी शख्स को भी, कि आप किसी साहिब सरवत के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं, साहिब इख्तियार के ख़िलाफ़, तो आपके लिए जीना दूबर हो जाएगा उस माशरे में। अलमिया ये है कि अब आज जजमेंट रिज़र्व हो गई है, आज जजमेंट अनाउंस नहीं हुई है। अब सोशल मीडिया को ले लें या जिस तरह से भी वो वो रूमर्स कर रही हैं कि जी अगर PTI चेयरमैन को रिहा करना होता तो आज ही कर दिया जाता, ऑर्डर सुना दिया जाता। होता है, नॉर्मली होता है कोर्ट्स में, शॉर्ट ऑर्डर इमीडिएट आफ्टर आर्गूमेंट सुना दिया जाता है, आफ्टर वेटिंग 1 आवर, हाफ एन आवर। उसके बाद जज साहिबान कोर्ट रूम में आते हैं, डिसमिसल या एक्सेप्ट, दोनों में से एक लफ्ज़ कह देते हैं और डिटेल ऑर्डर भले महीने के बाद आए। अब सूरत हाल ये है कि मैं जिस चीज़ पे परेशान हूँ, आप एक लम्हे के लिए ये एज्यूम कर लें कि कल 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक वर्डिक्ट देते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI को ठीक तरह से नहीं सुना, या उनका जो राइट ऑफ ट्रायल था या राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड था वो सही तरह एक्सरसाइज नहीं हुआ, और कल अगर वो ये सेंटेंस जो है सस्पेंड कर देते हैं, तो ये जो दोस्त जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं ये क्या कहेंगे? उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। नई कैंपेन आ जाएगी? नहीं, नई कैंपेन क्या आएगी? बनता था, हक बनता था। ये तो 3 साल की सज़ा थी, इसके अंदर तो सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होती है। 200 जजमेंट हैं, 400 जजमेंट हैं। प्रेसिडेंट नो डाउट आपकी
نہیں، لیکن آپ کو یہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ واضح طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو پریشرائز کر کے بظاہر آسان طریقہ ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جی ہم پریشرائز کر رہے ہیں، جج صاحبان تو پریشر میں نہیں آتے، لیکن یہ کہ انہوں نے طریقہ واردات تو ڈال دیا. آسان طریقہ ہے، اور یہ روایت بہت بری پڑ چکی ہے اور یہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ابھی اس کا کلا کما کیسے کیا جائے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی، کہ فار دا ٹائم بینگ آپ اس چیز پہ ضرور غور کیجئے گا. کل کا دن بڑا اہم ہے. بالکل. اب ایک اور آپ کو میں لیگل اس کا پہلو بتا دوں. ٹرائل کورٹ میں شہزاد صاحب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کر لیں اگر میں واپسی پہ اس پہ جو اس کے لیگل جو کمپوننٹس ہیں اس پہ بات کرتا ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ اداروں کی طرف سے تحریک انصاف پر نرم ہاتھ رکھا گیا ماضی میں، اور وہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی تھی اس کا نتیجہ نکلا. پھر 9 مئی ہم نے دیکھ لیا، اور اب جس طریقے سے ایک منظم سوشل میڈیا پہ مہم چلائی ہے اور آفیشیل اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ جی ہم یہ نہیں کر رہے، کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، عام لوگ اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو اگر ایک واضح طور پہ ہے کہ آپ اس طریقے سے عدالت کی، جج صاحبان کی توہین کر رہے ہیں، کیس کا فیصلہ حق میں آئے خلاف آئے اس سے قطع نظر، لیکن یہ جو کام ہوا ہے بیچ میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو معاشرے کو تقسیم کیا ہے ایک پارٹی نے، وہ اس کی نتائج جو ہے وہ پاکستانی قوم کو تک بہت سالوں تک بھگتنے پڑیں گے. اس میں جو ان کے ساتھ ایگری کرے گا وہ بہت اچھا ہے، جو ان کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا وہ بہت نہ صرف برا ہے بلکہ اس کو گالیاں بھی دی جائیں گی، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی مٹی پلیت کی جائے گی، اس کو ٹیگ بھی کیا جائے گا، اور جو ان سے ہو سکے گا، جو ان کا بس بن پڑے گا وہ کریں گے. اور یہ ان کے خیال میں ایک ایسی ٹیکٹس ہے جس کے تحت جو ہے نا وہ انڈر پریشر لا کے اپنے کام نکالے جاتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے ذہن ہوتا ہے، اور اس کے لیے لوگ ملازم رکھے گئے ہیں، پیڈ لوگ ہیں، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک دم طوفان آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس میں سے بہت سے لوگ، ایسا طوفان بھی آتا ہے جو بہت سے لوگ ملک سے باہر ہیں. یہ جو مرضی کر لیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمان پہ حملہ ہوا تھا، جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا، جب ریاستی عمارتوں پہ حملہ ہوا تھا، تو اس وقت نہ صرف اگنور کیا گیا تھا بلکہ شاید کہیں پہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا تھا. اور پھر جب الٹیمیٹلی وہ مقدمات درج ہوئے، وہ مقدمات جو ہے وہ کس طرح سے ختم کیے گئے، ایک طرف سے جو ہے یہ گورنمنٹ میں تھے اور دوسری طرف سے پراسیکیوٹر کنسیڈ کر رہا تھا، اس طرح سے وہ ان کی جان بھی چھڑائی گئی. تو یہ فیسیلیٹیشن کا عمل جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ ایون شہباز گورنمنٹ میں بھی یہ جاری رہا. ان کو پوری طرح سے جو ہے نا وہ ایسی فیسیلیٹیشن ہوتی رہی، ایک مخصوص آپ گروہ کہہ لیجئے. اچھا، لیکن کامران صاحب ایک سوال ہے، 9 مئی بھی نکلا تھا. ایک سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہمیں نظر آئی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس پر بڑا ریئیکٹ کیا، گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور پھر ان کو سزائیں ہوئیں، اور قرار واقعی سزائیں بھی ہوئیں، اور کیس بھی چل رہا ہے، ضمانتیں لوگوں کی نہیں ہوئی ابھی تک، مقدمات درج ہوئے، اور بہت بڑا سانحہ تھا. تو وہ جو ول یا جو انہوں نے کمٹمنٹ دکھائی کہ اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس پہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تو باقی ادارے بھی یہ دکھا سکتے ہیں. مطلب عدالت عالیہ کا رتبہ کوئی کم نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو. ایسا ہے جی سر. شہزاد ایسا ہے کہ اس میں بڑے احترام کے ساتھ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. 9 مئی اور آج کیا ہے، آج کوئی 28-29 اگست ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر اتنا بڑا سانحہ اور اتنے منظم طریقے سے، اور جس میں جو ہے نا وہ سینکڑوں لوگ جو ہے نا ملوث تھے، اور جن کی فوٹیجز اور سب کچھ جو ہے نا وہ مٹیریل بھی موجود تھا، اگر ریاست چاہتی اور اگر جو ہے نا وہ گورنمنٹ آتی، بھلے وہ اس وقت کی گورنمنٹ تھی، بھلے وہ آج کی گورنمنٹ ہے، وہ اس معاملے کو سختی سے نپٹتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا سکتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے گناہ کو بھی سزا دی جاتی. ہر اس آدمی کو جس کے خلاف ایویڈنس موجود تھی اس کو بک کر دیا جاتا، ابھی تک اس کو کنوکٹڈ ہونا چاہیے تھا. مگر آپ کے یہاں پہ کیا ہے، آپ کے یہاں 14 دن جو ہے نا وہ چلان کے لگنے تھے. 14 دن کے چلان میرا خیال ہے مشکل ہے کہ کہیں پہ بھی. انویسٹیگیشن کا حال جو ہے نا وہ مجھے پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن ان کیسوں میں کس طرح سے جو ہے نا بے تکی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور وہ جب کوئی ان کو انویسٹیگیشن کے حوالے سے پکڑ لیتا ہے کہ یہ چیز کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ فیسیلیٹیشن کا عمل ہے. یہ ان کو اب تک جو ہے نا، اچھا چھوٹے معاملات پہ تو سو موٹے ہوتے رہے، کیا اس معاملے پہ کوئی سو موٹو ہوا؟ کسی کے کان پہ جوں رینگی ہے؟
تو یہاں پہ جو ہے نا وہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس کو جو ہے آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ کر لیا جائے. ان کو سہولت دی گئی ہے, سہولت ملی ہے, یعنی آپ اور وہ یہ سہولت بھی ملنے کے سمجھتے ہیں نتیجے اور میں جو ہے نا وہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ, اور آپ کی مطلب اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ یہ چیف جسٹس صاحب کو درخواست کر رہے ہیں کہ اس پہ سو موٹو لیں اس معاملے پر؟ میں نے یہ بات 10 دفعہ کم از کم کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ سو موٹو لے کے ان کیسوں کو فاسٹ ٹریک پہ اسی دن ڈال دینا چاہیے تھا. 9 اور 10 2 دن ہیں یہ اس طرح کی واقعات کے. رائٹ سر, رائٹ سر. اور اس کے بعد جو ہے نا اگلے 10-15 دن میں ان کو جو ہے نا وہ چالان سبمٹ کر کے ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال بھی دینا چاہیے تھا. اور ان کو جن کے پاس بھی یہ کیسز جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کرو. یہ قوم کی عزت کا سوال ہے, قوم کی پوائنٹ ویل ٹیکن سر. بےعزتی ہو گئی ہے جو جی میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. بیرسٹر عامر حسن صاحب, ہم نے پہلے دیکھا کہ تحریک انصاف کو چیف الیکشن کمشنر پر بڑا اعتراض تھا, اور کیونکہ ان کے خلاف 2-3 کیسز وہاں پہ چل رہے تھے تو ان کے خلاف ایک بھرپور سازش اور منظم طریقے سے ایک مہم چلائی گئی, جس کے نتیجے میں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو ہمارے پاس پہلے ہی سے ایک گراؤنڈ موجود ہوگا. اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہی پیٹرن ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر فیصلہ خلاف آئے گا تو ہمارے پاس ایک گراؤنڈ موجود ہے اور ہم یہ پبلک میں جا کے بتا سکیں گے. تو یہ تو بڑی ایک افسوسناک سی بات ہے کہ عدالت کا فیصلہ چاہے آپ کی پسند کا ہو یا آپ کی پسند کا ہو, آپ کو قبول تو کرنا ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ اگر تحریک انصاف کی سیاست کو یہ پچھلے چند سالوں کے اندر یا 1-1.5 دہائی میں دیکھتے ہیں تو انہیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ یہ ہٹلر کی وہ جو پروپیگنڈا, وہ فسطائیت والا جو پروپیگنڈا تھا, ان سے یہ ان کے انسپائر ہیں اور اسی کے تحت یہ مہم چلاتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک شخص ان کی اس مہم کا شکار ہوا ہے. کوئی شخص جو ان کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہو, بڑا ہی قابل احترام ہو, تاریخ میں اس سے اچھا کوئی جنرل نہ ہوا ہو, 4.5 سال وہ ان کا ساتھ دے, چند مہینے وہ اگر ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دے, جو کہ جمہوری اصولوں کے واضح خلاف ورزی تھی کہ میں نے آپ کی حکومت بچانے کا میرا اب ٹھیکہ نہیں ہے, بنا دی, یہ غلطی ہو گئی, اب بچاؤں کیسے. تو ایک دم وہ جو باپ ہوتا ہے, ڈیموکریٹک جنرل ہوتا ہے, اس سے اچھا جنرل پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, اس جنرل باجوہ کو فوری طور پہ جو الفاظ اور القابات سے نوازا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور وہی تحریک انصاف کی مہم کا ایک طریقہ ہے. موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جب اسمبلیاں بحال کی, قومی اسمبلی بحال کی اور کہا کہ یہ آئین شکنی تھی, تو اس وقت ان کی تصویر کے اوپر جو سلوک انگلینڈ اور ان کے وہی کارکنان, ان کے وہ جو بے مہار قسم کے کارکنان جو انٹرنیشنلی کرتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے کو جلاتے ہیں, میں ذرا اسپیسیفک کر لیں عامر صاحب, اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کر لیں کہ وہ تو چلیں, اگر ایک انہوں نے پلی لی یا ایک اس وجہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی کہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ عام پبلک ہے جو کر رہی ہے. اس دفعہ فرق یہ ہوا کہ اس جماعت کے اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ چلے ہیں. مطلب یہ کوئی عام بات نہیں ہے, پیپلز پارٹی یا نون لیگ اگر یہ کام کریں تو ان کے ساتھ کیا ہو آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کہ ایک جماعت باقاعدہ ٹرینڈ چلا رہی ہے, اپنے اس چیز کو اون کر رہی ہے, چیف جسٹس کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہے, تو یہ تو فرق ہو گیا نا. نہیں, سب کے خلاف. جب وہ آرمی چیف تھے اس وقت بھی جانور کا ٹرینڈ چلا, میر جعفر میر صادق کا چلا. دیکھیں اصل میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ فسطائیت کا وتیرہ ہے, یہ ہٹلر سوچ کا وتیرہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. بالکل, لیکن ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا بیرسٹر صاحب, ایک سوال اور پیدا ہو گیا. آپ نے 2 دفعہ ہٹلر کا نام لیا کہ ان کا وتیرہ ہے, پروپیگنڈا, ان کی مشینری بڑی مضبوط تھی, لیکن دوسری طرف ایک اور فیکٹ بھی تھا. میونک کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو ہٹلر کو جو ایک اپیزمنٹ کی پالیسی ملی ویسٹ کی وجہ سے, اس کو اور شے ملی. تو ہمیں بھی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے کارروائی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنی ہے یا کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. دیکھیے ہمیشہ پروپیگنڈے کو شے اپیزمنٹ سے ملتی ہے. اب اپیزمنٹ جہاں سے بھی ہو, ریاست کی طرف سے ہو, ریاستی اداروں کی طرف سے ہو, انٹرنیشنلی ہو, یا آپ کا پاپولرزم اسے اپیز کرے, کوئی بھی کرے, تو اس سے اسے شے ملتی ہے, جلا ملتی ہے, اور یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے یہ جو موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہیں, یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن عدالت نے سب سے زیادہ اگر پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین کو ریلیف دیا ہے, پے در پہ ضمانتیں منظور کی ہیں, حفاظتی ضمانتیں دی ہیں, ایک کے بعد مطلب
दर्जनों केसेस के अंदर जिस तरह रिलीफ दिया ये वही सही। है। अच्छा, फिर जब इन्होंने बात कानून के तहत कोई अदालत करती है, मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि ये सिर्फ एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की जात की बात नहीं है, ये इनका वतीरा है। बिल्कुल कल ठीक, ये रिलीफ भी दे देंगे तो वो उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वेरी राइट वो सर, वेरी अदालत राइट, को, निजाम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो आप कहेंगे कि ये तो हमारा हक था। ठीक। लेकिन जब कोई कानून के तहत सजा मिलेगी तो वो कहेंगे हम कानून से मावरा है, किसी की जुर्रत कैसे होती है हमें सजा देने। बात रिकॉर्ड पे आ ये गई वो आपकी, mindset है बात जिसके बात रिकॉर्ड खिलाफ पे सर आ गई। रियासत को जरा डॉक्टर हसनैन जावेद साहब के पास जाना। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि मुजाहरे हो रहे हैं पूरे मुल्क में और लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, बिजली के बिलों, इजाफी जो बिल आए हैं उसके खिलाफ। हुकूमत कोशिश कर रही है, कल कोई फैसला अच्छा मुतवक्को है कि क्या रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये है कि जब एक मुल्क में इस किस्म की सिचुएशन है उसके ऊपर आप एक और बोझ डाल देते हैं अपने सियासी फ़ायदे के लिए, तो इस चीज़ को हम कैसे देखें कि क्या ये आप कौम के मुल्क के खैर ख्वाह हैं या आप सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी मफाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं? डॉक्टर साहब। अच्छा जी, बात ये है कि हम जरा हिस्टोरिकली देख लें, तारीखी तौर पर देखें कि डैम्स किन अरसों में बने, 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में। उसके बाद की तमाम जमहूरी कुव्वतों से जरा क्वेश्चन करें कि वो 90 की दिहाई से जब उन्होंने मसाइल आने शुरू हो गए उनको बिजली के, तो उसके अंदर पावर पॉलिसी का जो है वो तारुफ करवाया गया और इसी तरीके से जो है वो पावर परचेज एग्रीमेंट दिए गए और इस पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत सारे के सारे इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा नवाजा गया कि उनकी मर्जी के जो है वो टैरिफ रेट $0.65 फी किलोवाट पर घंटा समेत इक्विटी 18% जो रिटर्न दिया गया और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और तमाम ड्यूटियों से इनको इस्तिस्ना कर दिया गया। इस तरीके से ये आईपीपीज वजूद में आए और ये तमाम लोग जो है वो सारे इन्हीं जमहूरी कुव्वतों जितनी भी पार्टीज गुजरी, मैं एक का नाम तो ले ही नहीं रहा, लेकिन सबकी जो है वो छत्र छाया के नीचे ये मामला। अच्छा, उसमें एक आर्गुमेंट आता है डॉक्टर साहब, एक सवाल आज हमारे सामने सवाल सुन लीजिए, आप जरूर कीजिएगा। लेकिन टोटल मैं अभी ये बता दूं कि इस वक्त आपके पास 41,000 मेगावाट बिजली है और 28,000 की आपकी खपत है। कैपेसिटी आपकी इतनी है, खपत आपकी इतनी है और तकरीबन आप 500 अरब रुपए की बिजली चोरी कर रहे हैं और तकरीबन इतनी ही जो है वो 300 से 500 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी के अलावा 500 अरब की जो है वो ठीक है आपका। लेकिन इसको आइसोलेशन में ना डॉक्टर साहब देखें ना कि ठीक है, एक पॉलिसी आई, आपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ये था कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, आपको तवानाई की जरूरत होगी, उससे आप ये पूरी करेंगे और ये मामला आगे चलता जाएगा। ठीक है, महंगा था, आपके एक्सचेंज रेट की वजह से पे फर्क आया, ओवरऑल जो मुल्क जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी, उससे फर्क आया, लेकिन क्योंकि हमारी मईशत उस रफ्तार से बढ़ी नहीं तो ये बोझ पड़ गया। शायद इंटेंशन ठीक हो कि आप नहीं इस वक्त जरा समझने की कोशिश करें। क्या उस वक्त जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बढ़ रहा था, क्या एग्रीकल्चर को वो ग्रोथ मिल रही थी, क्या हमारे बाकी सेक्टर्स जो है वो तरक्की कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। उस वक्त पावर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था। इसमें आप जरा समझने की कोशिश करें कि हमारे पास 10 किस्म की बिजली है। सबसे पहले एलएनजी है, फिर हाइड्रो है, फिर कोल है, फिर ईरानी बिजली है, फिर मुकामी कोयला है, फिर न्यूक्लियर है, बिगास है, लोकल गैस है, विंड है। मैं आपको सादा तरीके से बताता हूं कि इस टाइम पे आप एलएनजी के ऊपर जो बिजली बना रहे हैं वो 51.42 यानी आप 92 रुपए की जो बिजली बना रहे हैं और हाइड्रो से जो बिजली बनती है वो सिर्फ 6.94 की बना रहे हैं, यानी 7 रुपए से भी कम। और अगर मेरे पास इस वक्त द्यामीर, बादशाह और दासू डैम जो एक्टिव होते और अगर जो इस टाइम पर मैं सिर्फ उनको जो फिलर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं उसको रीजनल ग्रिड में शामिल करा देता और उसके बाद मैं नेशनल ग्रिड में शामिल करा देता, बिजली ये माजी की बात तो हम बहुत कर सकते हैं, माजी की बात तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन देखें बात सुने, अब हमें फॉरवर्ड लुकिंग तो देखना है ना कि डैम बने नहीं बने, हमने मुआहदे अच्छे किए बुरे किए, कर दिए ना, गलती थी नहीं थी वो दैट इज अनदर डिबेट। लेकिन अब फ्यूचर और आगे फ्यूचर में बता देता हूं। अर्ज करने का मकसद ये है कि इस टाइम पर आपके पास जो टोटल आईएमएफ ने आपको कहा है 9.64 ट्रिलियन यानी खरब रुपए का आपके पास कर्जा है और आईपीपी की मद के अंदर यानी सर्कुलर डेट को आपने खत्म करना है और इसको कम करके 2182 यानी आपको 450 अरब रुपए उनको आईपीपीस की कैपेसिटी पेमेंट करनी है। अब तरीकाकार जो हुआ है, ये बिजली के अंदर जो बिला वजह के टैक्सेस लग कर आए हैं और लोग जो है वो चीखने में मजबूर हो गए, उसका हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हल है, वो मैं बताने लगा हूं।
اس وقت آپ کوئی آلٹرنیٹو سولوشن پہ نہیں جا سکتے. صرف بلوں کی ادائیگی میں قسطیں بن جائیں گی, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. میں آپ کو اپنی پوری قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں, صرف بلوں کی قسطیں ہوں گی, کم نہیں ہوگا. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب, تنصیر بخاری صاحب, وقفے کے بعد تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس کے قانونی پہلو کیا ہوں. اب ایک سیاسی جماعت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو ایک مہم چلائی ہے, اور کل فیصلہ جو آج محفوظ کیا گیا اس کو سنانا ہے, یعنی کہ پہلے سے گراؤنڈ بنا دی گئی ہے. اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو مزید آپ کھل کر تنقید کریں گے, مہم مزید تیز کر دیں گے. اگر فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو جیسے تنصیر بخاری صاحب بات کر رہے تھے, آپ کہیں گے کہ جی یہ بیرسٹر عامر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہے, لیکن گفتگو کریں گے اس کے قانونی پہلوات پہ, اور کیا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اس موقع پہ کہ جبکہ واضح طور پہ سامنے آ کے وہ اس طریقے سے تضحیق کر رہے ہیں اداروں کی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. تنصیر بخاری صاحب, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے قانونی پہلو کیا ہوں گے, کہ ایک فیصلہ آنے سے پہلے آپ جج یا عدالت کے خلاف ایک مہم شروع کر دیں اور گراؤنڈ بنا دیں لوگوں کو, دیکھیں جی یہی فیصلہ دینا تھا, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے. میں جو بات کر رہا تھا, میرے سینئر میرے استاد کامران مرزا صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہمارے وکیلوں کے کئی ٹیکٹس ہوتے ہیں. آپ کو یہ سننے میں آ رہا ہوگا کہ عدالتوں میں لٹیگیشن لینتھ لے جاتی ہے, اس میں صرف ججز قصوروار نہیں, ہمارے وکیل بھی قصوروار ہیں. ٹرائل کورٹ میں تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا شکوہ یہ تھا کہ ہمیں سنا نہیں گیا, ہم 5 وٹنس لے کے آ رہے تھے, ان کو ایگزامن نہیں کیا. 44 شاید میرا خیال ہے ٹرائل کورٹ میں ہیرنگز ہوئیں جی, آپ نے 42 کو تو لفٹ نہیں کرائی, 42 ہیرنگز کو. آخری 2 ہیرنگز میں اب آپ آ کے اس عدل و انصاف کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں. میں بڑی آپ کو اس چیز پہ توجہ دلاؤں, کامران مرزا صاحب میرے سے ایگری کریں گے, اگر یہ کسی غریب کا کیس ہوتا تو شاید تیسری یا چوتھی ہیرنگ پہ وارنٹ نان بیلیبل اور اس کے بعد اٹیچمنٹ آف پراپرٹی اور اس کے بعد آپ کا ایبسکونڈر, یہ سب پروسیس جو ٹرائل کورٹ کے لمحہ با لمحہ ایک وہ اسٹیپ وائز چلتے ہیں وہ سب پورے ہو چکے تھے. لیکن خان صاحب کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا, ریلیکس دیا گیا, ریلیکسیشن کے ساتھ. مجھے نہیں پتا, یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, اشرافیہ کی بات کی جاتی ہے, بڑے لوگ ہیں ان کو ریلیف ملا نہیں. کیا اگر فرض کریں کسی 44 کہ اگر کوئی شخص ہے, اس کے کریڈینشل ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے یا سابق وزیر ہے, تو اس چیز کو عدالت یا قانون مد نظر رکھتا ہے کہ یہ بڑی, اس کا تقابلی جائزہ اگر آپ دیکھیں تو میں سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہتا, قانون کے تحت میں قانون کے تحت ہی بتاؤں. میاں نواز شریف کا جب اقامہ والا تھا تو اس میں تو سپریم کورٹ ڈائریکٹ انوالو ہوا, سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی, سپروائزری جج تعینات ہوئے, اس پورے کیس کو مانیٹر کیا گیا. اس کیس کو پیور اوریجنل جسے کہتے ہیں لیگل لائنز کے اوپر چلایا گیا. میں جو بات آپ سے بریک آنے سے پہلے کر رہا تھا کہ یہ ہائی کورٹ میں جب آئے, میں پروسیڈنگ میں گیا بھی ہوں, میرے اپنے کیسز لگے ہوئے تھے, مکمل نہیں میں سن سکا, لیکن اس میں ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں ٹرائل لیول پہ سنا نہیں گیا, انہرڈ رہ گئے, آر ڈی آرٹم پارٹم کا ایک بڑا وہ ہے, تو اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہم نے فیس کیا ہے, کامران مرزا صاحب نے کیا ہوگا. ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جناب جو چیزیں رہ گئی آپ میرے پاس لے آئیں, میں سن لیتا ہوں, میرٹ پہ سن لیتا ہوں. ابھی آپ چھوڑ دیں کہ یہ 3 سال کی سزا ہے تو اس میں سنٹینس سسپینڈ ہونی چاہیے, چھوٹی سزا, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب ادھر آ کے بھی آپ کے وہ وٹنسز کہ آپ کہتے ہیں اکاؤنٹنگ ایرر ہو گیا ہے, مسٹیک ہو گیا توشہ خانہ کے ڈکلیریشن میں. میں خود ٹیکس اینڈ کارپوریٹ کو دیکھتا ہوں, یہ مسٹیک نہیں, یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ تھی. اچھا, کیونکہ اب ایک پرائم منسٹر کا دوسرے پرائم منسٹر سے عوام تقابلی جائزہ لیتی ہے نا. جو اس سے پہلے پرائم منسٹر تھا وہ 10,000 درہم کی یا دینار کی وجہ سے نکالا گیا تھا, پرائم منسٹر شپ سے بھی نکالا گیا, پھر تا حیات وہ نااہل بھی ہوا اور اپنی پارٹی جو ان کی ذاتی بنائی ہوئی پارٹی تھی اس کی صدارت بھی لے لی گئی تھی. تو ادھر تو شاید میرا خیال ہے کروڑوں میں بات ہے, وہ گھڑی ہے یا جو بھی چیز ہے شاید بلینز میں جاتی ہو. تو بات یہ ہے کہ اس کو مسٹیک کا فیکٹ نہیں کہہ سکتے آپ کو, وہ پیور کنسیلمنٹ تھی, میلافائڈ کنسیلمنٹ تھی اپ ٹو دا مائی انڈرسٹینڈنگ. تو آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کی پوری ٹیم ہے, آپ کے پاس تو وکلا کی کمی نہیں ہے, تو آپ کے گوشوارے اور آپ کی سٹیٹمنٹس کے اندر اتنی بڑی نیگلیجنس ہو گئی. نہیں, نیگلیجنس نہیں ہوئی, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگلے 10 سال تک تو میں نہیں رہنا ہے, تو خاک کسی نے میرا اکاؤنٹ کھولنا ہے یا خاک کسی نے میرا آڈٹ کرنا ہے, خاک کسی نے مجھے چیک کرنا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو عدل کے پورے تقاضے کریں اور فیصلہ عدل پر مبنی دیں اور میرٹس پہ دیں, رادر دین کہ آپ یہ کہیں کہ جی سنٹینس سسپینڈ ہو جائے اور ابھی ان کو رہا کیا جائے. تو آپ کے ملک میں تو انارکی بہت ہو چکی ہے. ویری رائٹ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, جو بار اور بینچ لازم و ملزوم ہے, یعنی کہ عدلیہ کی ساکھ کو, عزت کو بچانا اگر بینچ کا کام ہے تو اتنا ہی ذمہ داری آپ کے وکلا حضرات کے اور بار کے کندھوں پہ آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آیا تو ان جج صاحب کے خلاف بھی ایک بڑی منظم تحریک چلائی گئی, مہم چلائی گئی, ایون کہ وہ بیرون ملک چلے گئے کسی اسٹڈی کورس پہ, وہاں پر بھی ان کا پیچھا کیا گیا, پھر ان کو دھمکیاں دیں اور اب چیف جسٹس تک آپ لوگ پہنچ گئے. تو اس میں آپ کے وکلا برادری کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ وکلا جو اس سارے معاملے کو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیا وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے؟ ایک بیان بھی میں نے نہیں سنا کہ کہا ہو کہ جی کیس کے میرٹس اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کسی جج کی تذلیل نہیں کر سکتے.
یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی جج کی تسجیل نہیں کی جا سکتی اس طرح سے، اور میرٹ اپنی جگہ پہ ہیں، اور ایون بعض اوقات فیصلے کے بعد بھی ہمیں فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے اور ہم اس پہ تنقید بھی ادب کے دائرے کے اندر کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کرتے کہ ان کے خلاف جو ہے نا ٹرولنگ کی جائے، ان کی بے عزتی کی جائے، خدا نخواستہ ان کے خلاف جو ہے نا اس طرح سے مہم چلائی جائے۔ یہ صرف جو ہے نا یہ خاص پارٹی کا جو ایک وتیرہ ہے، اور اس طرح سے آپ اس پہ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی زیادتی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو سے۔ ان کو ایک ایسے کیس میں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا جس کیس کو آج کوئی ریفر کرنا پسند نہیں کرتا، جس کیس میں ایویڈنس موجود ہی نہیں تھی، اور اس کیس میں جو ہے نا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، مگر بات جو ہے نا پھر جو ہے نا ان کی عزت احترام پیپلز پارٹی کی نظر میں اور باقی ملک کے بھی انہوں نے بھی جو نا آنا کہ اس کیس میں ایک جج صاحب نے وہ بعد میں ایڈمٹ بھی کر لیا کہ پریشر کی وجہ سے سارا ہوا تھا۔ اس طرح سے نواز شریف صاحب والا کیس بھی لے لیجئے گا، اس کو بھی آلموسٹ اسی طرح سے جو ہے نا خراب کیا گیا، اس کے پنامے سے شروع ہوا اقامے پہ آ گیا، جو بات پلیڈنگ میں نہیں ہے اس کو ڈائریکٹلی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اوپر سے سپریم کورٹ سے جو ہے نا اس کا جو ہے نا اس کے اوپر وہ معاملے کنٹرول ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے نا انہوں نے بھی برداشت کیا۔ تو یہ معاملہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ پروسیجرل جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں کہ جی رائٹ آف ڈیفینس نہیں دیا، ڈیفینس جلدی میں کلوز کر لیا، آرگومنٹس نہیں سنے، تو بھائی اس سے پہلے جو 40 ہیئرنگز پہ آپ نہیں آ رہے تھے اس میں جو ہے نا وہ ڈیلے کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اس میں میرا اپنا نقطہ نظر یہ تھا، میں نے ایک جگہ پہ بات بھی کی اس میں کہ اس میں ایک اور اپرچونٹی اس کو دے دیتے تو کوئی نہیں تھا، اتنے ہیسٹ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ سارے کا سارا بہترین کیس جو ہے نا وہ اپنے آخری 2 ہیئرنگز پہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ رائٹ آف ڈیفینس کے معاملے میں جو ہے نا وہ رائٹ آف ڈیفینس ہے یا رائٹ وکلا کی کیا ذمہ داری ہے سر؟ اگر بینچ پہ جج صاحبان کے کنڈکٹ پہ ان کی ذات وغیرہ ایسے حملے ہوتے ہیں تو وکلا برادری کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ وکلا برادری کی بالکل ذمہ داری ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے، اور ان کا وہ میرے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، مگر یہ کہ فرنٹ فٹ پہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ شاید نہیں آئی یہ بات، وہ لوگ کنفرنٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ سامنا کرتا ہے، جو لوگ بھی ان کے خلاف جو ہے نا کوئی بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ سوشل میڈیا اور آج کل تو یہ موبائل نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد اسی کی مٹی پلیت کرنا شروع ابھی میں تنصیر بخاری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ کہاں سے میسیجز آتے ہیں، جی سر کس طرح سے میسیجز آتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا وہ اس کی تو لوگ جو ہے نا وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں۔ نہیں سر، ایک سوال بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجئے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب پہلے آپ سے سوال، اس کے بعد بیرسٹر عامر حسن آپ سے۔ لے لیا کہ جی کامران صاحب سوال سنیے گا۔ جو بات کر رہا ہے بس اس کو اگنور کر دیجئے، تو ان کو اگنور کر دیا گیا، ادروائز جو ہے نا وہ ججز کی ہمارا فیصلوں سے اختلاف یقیناً ہوتا ہے، ہم اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے محترم ہوتے ہیں۔ ویری رائٹ۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ جواب دے دیں۔ تنصیر بخاری صاحب سے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی عدالت کیونکہ کسی چیز کو، کسی سابقہ یا حالیہ مرتبے کو، رتبے کو مد نظر نہیں رکھتی، کیس کے میرٹ کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی عام شخص میرے جیسا کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب کے بارے میں اس قسم کے کلمات کہے جو کہ نہیں کہنے چاہیے، تو شاید فوری طور پہ کارروائی ہو جائے، پولیس آ جائے، پکڑ کے لے جائے، جیل میں بند کر دیا جائے۔ اب ایک چیز سامنے ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس طریقے کی ایک منظم گھناؤنی مہم چلا رہی ہے، تو اس پہ آپ اگر خاموش ہوں گے تو کیا اس سے میرے جیسے ایک شخص کو شے ملے گی کہ جی میں بھی کر کے دیکھتا ہوں؟ اگر ان کو کوئی کچھ نہیں کہا، ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، تو شاید مجھے بھی چھوڑ دیں۔ جی اسی لیے وہ سماج، معاشرے اور ریاستیں جو چاہتی ہیں، یہ رول آف لاء کا جو تصور ہے، یہ سماج میں فساد سے بچنے کے لیے ہے، انارکی سے بچنے کے لیے ہے، اور قانون سب کے لیے ایک اور کا، یا قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کے اوپر ایک سماج تشکیل پاتا ہے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں، دوہرا کیا توہرا، اور 4 یا 5 گروہوں میں مشتمل ہیں ہم لوگ انصاف کے اصول میں، لیکن مصیبت یہ کہ ریاست جب تک یہ نہیں کرے گی پھر انارکی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھی، پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، انصاف تو چھوڑے، ہمارے ساتھ ناانصافی بھی چھوڑے، ہمارے ساتھ تو تاریخ میں ظلم ہوا ہے، اور ظلم سے بڑھ کے کیا، جوڈیشل مرڈر ظلم کہتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صبح ایک عدالت میں، شام ایک عدالت میں، آصف علی زرداری کے 14 سال چھین لیے گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن ہم نے کیا کیا؟
کتنی ہم نے مہم چلائی جسٹس انوار الحق کے خلاف, کتنی ہم نے جسٹس نسیم حسن شاہ کے خلاف, مولوی مشتاق کے خلاف, ہم نے سارے کردار تاریخ کے حوالے کر دیے. اور پھر تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ سے ایک داستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کیا ہم نہیں کر سکتے تھے؟ جس دن جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ ایڈمٹ کیا تھا جواب دے کے اندر آ کے کہ ہاں جی میں نے غلط کیا تھا, میرے پہ پریشر تھا, ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ میں نے غلط طریقے سے کیا تھا. جسٹس نسیم حسن شاہ ایک چھوٹے سے قد کے 2.5-3 فٹ کے ایک شخص تھے. ظاہری طور پہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ جیالہ چاہتا تو ان کی تصحیح کر سکتا تھا, جسمانی طور پہ بھی اور لفاظی میں تو بہت کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ہم نے تاریخ پہ چھوڑا, تاریخ نے فیصلے کیے. دیکھیے ایک تو ہے کہ ظلم بھی ہو جائے تو آپ زبان نہ چلائیں, آپ اداروں کے خلاف. آپ نے تو چھوڑ دیا نا. سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی, پیپلز پارٹی نے, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تاریخ پہ چھوڑا. اب سوال یہ ہے کہ ابھی جو سامنے ہمارے کیس ہے, یہ سامنے ایک جو واقعہ ہوا ہے ہمارے کہ ایک سیاسی جماعت, ان کے کارکنان نے, ان کے لیڈران نے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی تصدیق کی ہے. نہ صرف پہلی مرتبہ کی ہے, کئی مرتبہ کی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ عدلیہ جو ہمارے بارے میں چھوئی موئی بن جاتی ہے, وزیر اعظم کو توہین عدالت میں طلب کر لیتی ہے, صدر پاکستان کو دوسرے ملکوں کے میجسٹریٹ کے حوالے کرنے کے لیے دن رات صبح و شام سماعتیں کرتی ہے, منتخب وزراء اعظم کو نااہل قرار دیتی ہے, انہیں کہا تو کیا وہ عدلیہ اپنے وقار کو نہیں بچائے گی؟ یہاں خاتون جج کو کہا جائے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, پھر بھی عدلیہ خاموش رہتی ہے. یہاں پہ عدلیہ کے ساتھ تماشا لگایا جاتا ہے, پھر بھی خاموش رہتی ہے. معافی, اچھا پھر سب کو معافی دے دینا. شہزاد صاحب معافی ایک شخص کے لیے ہے, میں بھی معافی مانگتا ہوں. یہ گلی میں جو سائیکل چور ہے بیچارہ وہ بھی معافی مانگتا ہے, اسے تو ریاست معافی نہیں دیتی. ہم روز جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں معافی کی درخواستیں دیتے ہیں, کیا آئندہ نہیں کریں گے؟ کیا قانون سب کو معافی دے دیتا ہے؟ یہ معافی کا اصول کس چمک کے تحت دیا جاتا ہے؟ کون سی چمک ہے کہ کسی کے لیے معافی ہے عام معافی اور کسی چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں, میں واپس آتا ہوں. ایک بات شہزاد صاحب, صرف عدالتیں نہیں, وہ ریاستی مضبوط ادارے جو دوسرے معاملات میں بہت سختی برتتے ہیں, انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی ایسے شخص کو کیوں بنایا اور کیوں اتنی ڈھیل دی کہ آج اس کی زبان اتنی لمبی ہے کہ ریاست اور ریاست ویری رائٹ. ڈاکٹر حسنین صاحب یہ فرمائیے کہ اب جو آپ نے پہلے بات کی کہ بجلی کی بلوں میں عوام کو کیسے ریلیف ملے گا, اس میں آپ نے بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی کرنے والے ہیں کہ ہمارے لائن لاسز ہیں, ہمارے چوری کا مسئلہ ہے, ریکوری کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں فل پرائیویٹائز کر دیں کہ الیکٹرک کی طرح تو مسائل جو ہیں بہت حد تک کم ہو جائیں گے. کوئی بات کرتا ہے. اس کا کوئی کمپلیٹ ایک سلوشن ہے کہ ایک ویژن, ایک پالیسی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں کہ ایک دن میں معاملہ حل نہیں ہوگا, لیکن کم از کم آج سے 5-6 سال 10 سال بعد جب ہم بیٹھے ہوں, اگر اللہ نے زندگی دی, تو کم از کم یہ ڈیبیٹ ہم نہ کر رہے ہوں. جی اس کا سمپل بات یہ ہے کہ اس کے سلوشن کو میں فوری طور پہ بتا بھی نہیں سکتا, اور اس کا کوئی سلوشن ہے بھی نہیں, کیونکہ جتنے میں نے آپ کو الٹرنیٹس بتائے ان کے اندر ساروں کی جو میں نے پرائسز آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگی بجلی آپ دے رہے ہیں, تقریباً 54.42, اور جو باقی الٹرنیٹ کے اوپر جانے والے معاملات ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. انٹرنیشنل سینکشنز لگنے کی وجہ سے آپ ایران کے ساتھ سستی بجلی اور ان کی جو گیس انہوں نے آپ کو آفر کیا, آپ اس کی طرف نہیں جا سکتے. دوسری اہم بات یہ کہ آپ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے اندر ہیں, تو آپ اس طریقے سے آئی ایم ایف نے جو آپ کو 450 ارب روپے کہے ہیں یہ آپ کو واپس کرنا ہی ہوں گے. اب بجلی کے بل جو ہیں ان کی قسطیں بنیں گی اور قسطیں بن کر جو ہے عوام کو ریلیف دیا جائے گا. لیکن موسٹ پروبیبلی ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ 17 سے 22 گریڈ کے افسروں کو جو وابدہ کے ہیں ان کو جو ہے اکراس دا بورڈ ان کی جو ہے وہ بجلی جو فری آتی تھی ان کے گھروں سے فری کر دی گئی. سب سے پہلے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ بجلی چوروں کو پکڑا جائے, ٹیرفز کو پکڑا جائے, اور تمام انڈسٹریلسٹ جو کہ جن کی سبسڈیز مل رہی تھی 5 اور 6 روپے پر یونٹ, آپ یہ دیکھیں کہ شاہلمی اور باقی بازاروں کے اندر جو تاجر برادری ہے وہ تقریباً 62 روپے 63 روپے کے اندر یونٹ لے رہی ہوتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ 5 روپے 6 روپے 7 روپے انڈسٹریلسٹ کو ملے ہیں. اسی طریقے سے ان کے جو آپ کی سیاست کے اندر جو موجود ہیں, لیکن یہ تو ایک ڈبل اسالٹ ہو گئی نا کہ اگر آپ ایسے انڈسٹریلسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ اس کی سبسڈی یا اس کو جو ریلیف دینے ختم کرتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو وہ کیسے کمپیٹ کرے گا جا کے 50 روپے یا 60 روپے پر یونٹ بجلی کے ساتھ؟ کاسٹ کیسے وہ مینج کرے گا؟ اچھا انڈسٹریلسٹ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے سبسڈی دیں, وہ کہتا ہے آپ کو کمپیٹیٹو پرائس دیں.
मुझे सिर्फ कंपेटिटिव प्राइस दे, आप पूरी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव प्राइस दे, आप उनको कम कीमत दे लेकिन कंपेटिटिव प्राइस दे। लेकिन आप जब सब्सिडी 5 रुपए की कर देते हैं और घरेलू सार्फिन को 70 का यूनिट करेंगे, ये बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको जिस तरह बताया कि इंक्वायरी कमेटी का मैं आपके सामने बता देता हूं, उन्होंने इंकशाफ किया था कि 1994 के पावर पॉलिसी के नतीजे में 16 से 17 आईपीपी प्रोजेक्ट के तकरीबन 52 अरब रुपए का सरमाया लगाया और इससे 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा कमाया। इनकी बनाए मामलात के सारे तरीकेकार बनाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद जब इसकी इंक्वायरी की थी, उन्होंने खुद अपने लास्ट चंद दिन पहले ही वो कहकर गए थे कि सबसे ज्यादा जो चोरी है वो इंडस्ट्रीज की तरफ से हो रही है और वो बिल पूरा अदा नहीं कर रहे। लाइन लॉसेस का एक अलग मसला है। फिर 90 की दहाई से जो मामलात चले और दूर दराज जाकर पावर प्रोजेक्ट्स लगे, वो उनका अपना मसला है। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो इस टाइम पे स्टैंड बाय एग्रीमेंट में, और स्टैंड बाय एग्रीमेंट का पैसा आपको इसी तरीके से पूरा करेगा जो कि बड़ा गलत तरीका और आवाम के साथ जुल्म। ठीक, तंसीर बुखारी साहब, एक सवाल है लेकिन इसके साथ ही अब हुकूमत ये भी सोच रही थी कि कानून साजी कर दें, ऑर्डिनेंस ले आएं कि जो बिल नहीं देता उसको चोरी के साथ उसको मिला दिया जाए कि आप अगर बिल नहीं पे करें। क्या इसमें सख्त कवानीन की ज़रूरत है कि जो हमारे ये जो लॉस हो रहे हैं, और तकरीबन तो 500 अरब रुपए से ज़्यादा के लॉसेज हैं आपके बिजली चोरी की मद में। बिजली चोरी है, कवानीन तो अज़ल से मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा चोरी KPK में है, दूसरे नंबर पे आपके सिंध और फिर बलूचिस्तान, सबसे कम चोरी आपके पंजाब में है। डॉक्टर हसनैन ने बड़ी प्यारी बात की, मैं एक चीज़ उसमें ऐड कर दूं। मैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट अब है ना, इससे पीछे जो गवर्नमेंट थी वो भी केयर टेकर थी मेरे करीब, भले वो 16 महीने थे उनके पास, लेकिन वो भी केयर टेकर थे। साबिक वज़ीर आज़म ने जाते हुए एक बात की, शायद आपके मेमोरी में वो रिकॉल हो जाए। आपको मालूम है आपके पाकिस्तान में ये जो मोटरवेज़ बने थे स्टार्ट में, और आपने भी यकीनन लाहौर ट्रैवल किया होगा, उस वक्त टूल प्लाज़ा 200 रुपये का था। आपको मालूम है पाकिस्तान का 1 रुपया उसमें ख़र्च नहीं हुआ था, माँ सवाए लैंड एक्विजिशन के। अरबों डॉलर का वो मोटरवे फॉरेन कंपनी ने बनाया, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि ये चीज़ हमें तैयार करके दें, आप अपना प्रॉफिट लें और चले जाएं। प्रॉफिट के बगैर फ्री लंच कोई नहीं देता। अभी जाते हुए उन्होंने कहा है, डॉक्टर हसनैन साहब के इल्म में होगा कि हम ये जो आपका डैम है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस उस पर चंदा भी इकट्ठा किया, वो उस वक्त 1200 अरब का बनना था जब डॉलर 120 रुपये का था। अब आप उसको 3 से ज़रब दे दे तो 3600 अरब का वो डैम बनना है। हमारे मुल्क में तो 36 अरब रुपए फालतू नहीं है। तो वो मियाँ शहबाज शरीफ जाते हुए, ये तारीफ़ है, मैं यानी बालाए ताक रखते हुए ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंपनी के साथ, चाइनीज़, वो आकर डैम बनाकर हमें तैयार देंगे, हम उनसे उसी कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बिजली लेंगे और उस बिजली में उनका प्रॉफिट होगा, और वो डैम उठा कर नहीं ले जाएंगे 30 साल के बाद। वो 30 साल या आज 30 साल हो गए आपके मोटरवेज को बने हुए। 93 में बन गए थे, लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे ओपन हो गया था, तो आज 30 साल गुजर गए। ठीक है, आप मॉडल चेंज करें, आप चीज़ों के अंदर थोड़ी स्टडी करें, बड़ा कुछ हो सकता है। मैं ये बताऊं, गुज़िश्ता 8 साल से इस मुल्क में 7 साल से नाउमीदी, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, प्रोपेगेंडा, नेगेटिव कैंपेन का इतनी भरमार की गई है शहजाद, आप सोच नहीं सकते कि यंग जनरेशन जितनी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है। इस वक्त इस मुल्क को वो लीडरशिप चाहिए, वो बड़ा चाहिए इस मुल्क का जो मुल्क को हौसला दे। वो ये ना बताए आके कि कल बिजली महंगी होगी, कल ये होगा, कल ये होगा, कल ये होगा, वो हल लेके आए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तंसीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर कुर्तुज़ा साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और उम्मीद ही की ज़रूरत है, और उम्मीद के साथ साथ अमल की भी, जैसे तंसीर बुखारी साहब बात कर रहे थे। तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारी ये हुकूमत और आगे जो हुकूमत आएगी वो इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए चलेगी, और जो ख़ास तौर पे नौजवान हमारे मायूसी का शिकार हैं, उनको मायूसी से निकालने के लिए भी यकीनन जो इक़दामात होंगे वो ऐसे होंगे कि उनका नतीजा हमारे सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।